पानी पिलो, बिल्लू पानी पिला। मैंने बड़ा दर्द देता, मैंने बड़ा दर्द देता। मैंने बड़ा दर्द देता, मैंने बड़ा दर्द देता। मैंने बड़ा दर्द देता, मैंने बड़ा दर्द देता। पानी पिलो, बिल्लू पानी पिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल दुरानी। ये वो आहो बका थी, वो पुकार थी जो एक शख्स अदरीस जो कि महकमा अराज़ी बहालियात में काम करता था, उसका नज़ाही बयान था कि जिस वक़्त वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था उस वक़्त उसने ये अल्फाज कहे और उसके बेटे और उसकी बेवा ने हमें ये कैसेट फराहम की है। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि जागीरदार जालिम होता है, वडेरा बेबस मजबूर लोगों पर जुल्म करता है, हाकम रियाया को जाती जागीर समझकर तोड़ती है, फोड़ती है और सियासतदान मुनाफकत करते हैं, ब्यूरोक्रेट किसी की नहीं सुनते और सिर्फ अपना हुक्म चलाते हैं। मगर इस दुनिया में आज भी ऐसे मासूम और भोले भाले अफसर मौजूद हैं जो ये सब कुछ करके भी खुद को फरिश्ता सीरत करार देते हैं, मुल्क की दौलत लूटते हैं, मुलाजमीन को जिंदगियों से महरूम कर देते हैं, अदालतों को चकमा दे देते हैं और जिस महकमे में तैनात होते हैं उस महकमे को तबाही और बर्बादी का निशाना बना देते हैं। इन अफसरान के हाथों ना तो मर्द मुलाजमीन की इज्जत महफूज होती है और ना ही मासूम बेचारी खवातीन की, जिनको अपनी अफसरी के जोम में ना सिर्फ दागदार कर दिया जाता है बल्कि इनको उस वक्त तक ब्लैकमेल किया जाता है जब तक वो अफसर मुलाजमत में रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अफसर की होशरबा दास्तानों पर मबनी कहानियां सुनाएंगे जिसने मुलाजमीन की खोपड़ियों पर अपनी ताकत के मीनार तामीर किए, जिसके आगे शहबाज शरीफ जैसे ताकतवर तरीन एडमिनिस्ट्रेटर वजीर आला को भी मिट्टी चाटना पड़ी, जिसके बारे में अदालतों के मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहिबान के अहकामात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए और कानून और इंसाफ की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ये अफसर महकमा इनहार के शोबा अराज़ी बहालियात धर्मपुरा लाहौर में डायरेक्टर के ओहदे पर फायज हैं, जिनकी ताकत के सामने हुकूमतें बेबस, लाचार और मजबूर नजर आती हैं। राना इकबाल नामी ये अफसर आज दुनिया में ऐसी तिलस्माती कुव्वतों के माहिर हैं कि किसी भी शख्स को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। राना इकबाल नामी इस अफसर की मुबैना बेकायदगियों, बदउनवानियों, गुंडागर्दी और एहलकारों को इस हद तक जिच कर देने के इतने वाकयात बताए गए कि अकल दंग रह गई है कि क्या आज की मुहज्जब दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सामने कानून और इंसाफ जूते चाटता है। आज हम प्रोग्राम में ताकत के नशे में चूर होकर अफसरान और एहलकारान की मारपीट और जिंदगी से महरूम कर देने के वाकयात पर नजर डालेंगे और करप्शन के मामले में आपको कल बताएंगे। इस पे एक शेर जरूर मैं पढ़ूंगा, गामजन है इस रवश पर आजकल मेरा समाज, जिस जगह गर्दे मुजालिम हर तरफ छाने लगे, सर बकफ हो कोई तो आखिर खिलाफे तेरगी, ये ना हो कि अहले शब हर शख्स को मुर्दा कहे। तो नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले उस अदरीस के अहले खाना की बात सुनाता हूं जिनके खावंद को, जिनके बेटे को, जिनके बाप को किस तरीके से जलीलो ख्वार करके मजबूर कर दिया गया कि वो मौत को गले लगा ले। देखें उसकी फैमिली क्या कहती है। मैनू तो कोई पता नहीं लगा। अच्छा। वैसे दफ्तर विचों बुला के लैके गए ने। अच्छा। दफ्तर चो बुला के लैके गए ने तो जो कुछ भी होया बार बार होया। अच्छा। ते घर आया है ते घर आया ते घर आन के ना ते दो हरफी गल की सू, कहंदा मेरा ते अज लिखिया गया उत्थे। अच्छा।
اسی آخیا ایویں کردا آپ ان کا آج بھی انتظار کرتے ہیں, یہاں پہ دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ میں تے انتظار کرتی ہوں, مطلب میرا پتر سی نا, میرے بہتے بھی نہیں سن, دو ہی میرے پتر سن, ایک تو ہوئے ایک اور ہوئے, تے ہن او میرا ایک پتر سی تے او دیاں مینوں کہانیاں بن گئیاں نے. میں ہن کی کر سکنی ہاں, دفتر وچ پتہ نہیں کی بن گیا تے کی نہیں بنیا, میں تے سمجھ نہیں مینوں آندی کہ کی بنیا اتنے تے کی نہیں ہویا. بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے کس طرح بہیو کیا گیا, کیا ہوا ان کو؟ رانا صاحب نے مارا. کس نے مارا؟ رانا صاحب نے. رانا صاحب نے کیسے مارا ان کو؟ ٹینشن دے کے. ٹینشن دے کے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ محمد ادریس جو مقتول ہیں, ان کے جو بڑے بیٹے محمد ندیم موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کے والد کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ ان کو ٹینشن دے کے قتل کیا گیا ہے, اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا ندیم, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پاپا جو ان سے تھے وہ بڑی اچھی جاب کر رہے تھے, بڑا یعنی کہ اچھا سرکٹ چل رہا تھا, اور دفتر میں بڑا اچھی یعنی کہ کارکردگی جو سے وہ سر انجام دے رہے تھے. تو جیسے ہی وہ رانا اقبال ڈائریکٹر لینڈ ایکلیمیشن آفیسر ہیں, وہ ڈائریکٹر تھے, تو وہ آئے, انہوں نے ذہنی ٹینشنیں پہلے دیتے رہے ہیں, ٹارچر کرتے رہے ہیں, انہیں بلیک میل کرتے رہے ہیں کہ تم جو ہے میرے لیے یہ کرو, مجھے اتنے پیسے لا کے دو, نہیں تو میں تمہیں یہ کروا دوں گا, وہ کروا دوں گا. تو اس طرح ٹارچر کرتے کرتے تو 18 جون کو انہیں جو نا سسپینڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ یہ ریزن نہیں تھی کہ آپ کی جعلی فرمیں ہیں, آپ نے فرمیں چلاتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, آپ کی کیا مجال ہے, آپ تم ہوتا کون ہے, تو یہ یعنی کہ بڑا ٹارچر کرتے تھے نا. تو جب ان کو سسپینڈ کیا گیا وہ بڑے پریشان رہنا شروع ہو گئے نا. تو سسپینڈ ہونے کے 6 دن بعد جو ہے نا ان کو دوبارہ ان کی ڈیتھ ہوگی پاپا کی. تو وہ یہی کہتے رہے اینڈ ٹائم یہی کہ وہ بلیک میل کرتا تھا, ڈیلی پاپا کو اپنے پاس بلاتا تھا, تنگ کرتا تھا, کبھی کہتا تھا مجھے پیسے لا کے دو, مجھے نہیں پتا جہاں سے وہ چارج مین تھے کتنی مقبول ان کی پے تھی, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں کتنے نہیں پیسے دیے, لیکن ہمیں تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر پتا چلا کہ ہم نے پاپا نے بہت زیادہ پیسے لوگوں سے اٹھائے ہوئے تھے. چیف یونس بھٹی صاحب کے پاس چلا گیا کیس, انہوں نے انکوائری میں 3 آفیسر کو ہولڈ کیا, پھر 3 وہ بھی 18ویں اسکیل کے افسر ہیں, انہوں نے انکوائری کی, انہوں نے ثابت کیا کہ ادریس کو غلط جو تھا سسپینڈ کیا گیا تھا, اس کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے نام پہ کوئی فرم نہیں تھی, وہ بے گناہ تھے, اور بے گناہ کو انہوں نے سسپینڈ کیا اور ذہنی ٹینشن دے کے انہوں نے مارا. ابھی بھی مزید دفتر میں ایک جوید ہے, اس کو بھی ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں, ڈیلی لیٹر پہ لیٹر لکھی جا رہے ہیں اس کو, تو اس کو بھی ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں. جیسے ناظرین, آپ نے دیکھا غنڈہ گردی کی یہ داستان, اور ایک ایسے افسر کی داستان جو بدماشی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. وہ سرکاری افسر کم اور غنڈہ زیادہ لگتا ہے. چھوٹے کی عملے کی عزت تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جب مرضی ان کی ماؤں بہنوں کو غلیظ گالیاں نکالنی, اور یہی رویہ اس کا افسران کے ساتھ بھی ہے, جس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ ادریس چارج مین پر جھوٹے الزامات جس سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا, بعد ازاں اس کی موت واقع ہو گئی, جس پر ادریس کے ماں باپ, بیوی اور بیٹے الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے والد کو زہر دیا گیا. میں آج پوچھتا ہوں حکمرانوں سے کہ 85 سالہ والدہ کی حالت جو کہ پاگلوں جیسی ہے, اسے ہر آنے والا اپنا بیٹا ادریس لگتا ہے, جس کے گلے لگ کر وہ روتی ہے. بوڑھی کمزور ناتواں ماں کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں, لیکن وہ نہیں جانتی کہ اب اس کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کی بیوی جو کہ اب بیوہ ہو چکی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے, میں نہیں جانتی اسے کون سزا دے گا, مگر مجھے ابھی تک سزا مل رہی ہے. میری آہیں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. میں کیا کروں, میری تو جوان بیٹی بھی باپ کے صدمے سے دنیا چھوڑ گئی. یوں میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے. ایک طرف میرے سر کا سائیں چلا گیا اور دوسری طرف پیار کرنے والی بیٹی بھی نہیں رہی. میرا اب اس دنیا میں کیا رہ گیا ہے؟ میں تو ایک بے جان بت اور زندہ لاش ہوں جو زندگی کے دن پورے کر رہی ہے. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میرا مجازی خدا چلا گیا ہے. شاید اللہ نے مجرم کو ڈھیل دے رکھی ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ ظالم کو بھی اولاد کا دکھ لگے, اس کی بیٹی بھی بیوہ ہو اور اس کے بیٹے کو بھی اسی طرح ذہنی اذیت دے کے مار دیا جائے, تب مجھے انصاف ملے گا.
गिन सकेगा कौन मेरा अरसा कर बेहयात, गिन सकेगा कौन मेरा अरसा कर बेहयात, रेत के जर्रों की सूरत राह में शामो सहर। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर बनने से कबल इसने गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म और दूसरी जगहों पे किस तरह मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन पे जुल्म किए, आपको सुनाते हैं उन सरकारी मुलाजमीन की बातें कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रॉयल न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस सीरियस इशू को उठाने का फैसला किया है। उनकी मैं पूरी टीम और फैसल दुरानी साहब का बेहद मशकूर हूं, जिन्होंने इस इंतहाई अहम मसले की तरफ आवाम की और अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाने का फैसला किया। राना इकबाल साहब बेसिकली जिस वक्त भी ये LRO लगे थे आके, तब से और आज तक का जो उनका कैरियर है और जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई ख़राब है। शुरू में भी उन्होंने मुलाजमिन के साथ जुल्म ज़्यादती किए, बहुत सारे अफसरान को वाड़े में बंद कर दिया, कईयों को गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया और उन पर तशद्दुद किया। लेकिन वो अपने हरकत से जूं जूं सीनियर होते रहे, उनका जो मुलाजमीन और अफसरान के बारे में जो ख्यालात थे वो और गलत होते चले गए। उनकी तरफ वो तशद्दुद की तरफ माइल होते रहे। वो ये समझते रहे कि जूं जूं उनको इख्तियारात मिल रहे हैं और उनकी कोई पूछगिछ करने वाला नहीं। जब ये अपना डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक्त हमारे सीनियर नायब सदर साहब चौधरी अब्दुल्ला साहब ने इनकी जो करप्शन हाईलाइट की, और करप्शन हाईलाइट करने के बाद ये उनके जानी दुश्मन बन गए। और जिस वक्त ये डायरेक्टर बने, क्या करप्शन उन्होंने की थी, क्या करप्शन हाईलाइट की? उन्होंने अपना ज़रई फार्मों में करप्शन की, एम्बेजलमेंट की, कौमी खजाने को लूट खसूट किया, गाड़ियों में करप्शन की, टेंडरों में करप्शन की और बहुत सारे मामलात जिसमें उन्होंने करप्शन की। और ये करप्शन का ना रुकने वाला सिलसिला जब हमारे मुलाजिम भाई ने उठाया तो उनकी जान के दुश्मन हो गए। उसके बाद ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की, मुतलका अरबाब इख्तियार को बताया गया और कई जगह पे ये इशू चीफ सेक्रेटरी साहब के भी सामने आए हैं, इल्म में आए हैं, खादमे आला पंजाब साहब के भी आए हैं। लैंड रिक्लेमेशन में PWD लेबॉर्ट्री एम्प्लॉय यूनियन CBA का 30 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ और ये 2012 में मैं 2 फरवरी को मैं रिटायर हुआ हूँ। आपको रिटायर कैसे किया गया? ये इन्होंने मुझे बस टाइम से, तो मैं 60 साल उम्र पूरी हो गई थी तो मैं रिटायर हुआ और इन्होंने जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त ये डिप्टी डायरेक्टर बने हैं जी। और इनके हमारा मुतालबात के मसले में इनसे और हमारा कुछ झगड़ा हुआ। इन्होंने मुझे और मेरे यूनियन के तमाम उहदेदारों को, राना इकबाल ने मेरे उहदेदारों को और मुझे गलीज गालियां दी और जिसकी हमने डायरेक्टर, उस वक्त के मौजूदा डायरेक्टर मियां फरोज साहब थे, उनसे हमने शिकायत की। उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को कहा और सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने फौरी तौर पर इस चीज का नोटिस लेते हुए इसको इस ओहदे से बतौर डिप्टी डायरेक्टर जो काम कर रहा था इसकी ट्रांसफर की और LRO TNSS लगा दिया। उसके बाद मैंने इसकी बतौर प्रेसिडेंट जो इसने करप्शनिंग की, बतौर डिप्टी डायरेक्टर, बतौर ALRO, वो तमाम मैंने जनाब अपने हक में बाला को, सेक्रेटरी साहब को, चीफ को मैंने लिखी, चीफ सेक्रेटरी को लिखी। ये क्योंकि करप्शन का ये बादशाह है, करप्शन करके इसके पास पैसा बहुत आया हुआ है, अभी इसके पास बहुत ढेर पैसा है और जहां इसके खिलाफ कोई भी केस जाता है। सर कैसे कह सकते हैं कि वो करप्शन करते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? सर मेरे पास इसकी करप्शन के इससे बड़ा और क्या सबूत है कि ये बतौर डायरेक्टर, बतौर डिप्टी डायरेक्टर इतने तमाम फार्मों से जो कुछ अनाज में किया है, जो जिन्स वहां पैदा होती है, उसमें जो जिस तरीके से इसने करप्शन की है उसका मुंह बोलता सबूत तमाम तर इंक्वायरियां मौजूद हैं, इंक्वायरियां हुई हैं, इनमें को साबित किया हुआ है कि ये करप्शन है, इन्होंने यहाँ करप्शन की, इसने यहाँ करप्शन की, इसने यहाँ करप्शन की। अब इंक्वायरियों का मतलब तो ये है कि इंक्वायरी हो गई है, हायर अथॉरिटी को लिख दिया, हायर अथॉरिटी ने पैसे ले लिए, रुक गया, दबा दिया गया। जी मैंने फारूक साहब जो हमारे 18वें स्केल के ऑफिसर हैं, फिजिकल केमिस्ट,
انہوں نے جب میں نے ان کو دیکھا کہ بھی وہ پٹ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب رانا محمد اقبال صاحب کے ہاتھوں پنچنگ ہو رہی تھی اور جی وہ مار رہے تھے، تو میں جب دیکھا میں نے تو وہ جب انکوائری آئی وہ چیف انجینئر احمد شیر ڈوگر تھے، تو وہ جب آئے انہوں نے مجھ سے قرآن اور اس کا حلف لے کے پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیں کہ کیا بات ہے. تو جب میں نے ظاہر ہے بینگ اے مسلم میرا عقیدہ ہے، میں نے وہ سچ بتا دیا کہ بھئی سر ایسے بات ہوئی تھی، ایسے بات ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ رانا صاحب نے ان کو فاروق صاحب کو انہوں نے تشدد کیا ہے، مارا ہے، اس وجہ سے مطلب. اور موقع وہ جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ سر یہ ایسے واقعہ ہوا ہے. یہ مجھے سزا اس طرح کے 1 مہینے میں میرا خیال ہے 4 لیٹر مجھے ملے ہیں. ایک تو میں باتھ روم پہ گیا ہوا تھا اور ایبسینٹی کا کیس بنا کے مجھے بھیج دیا رانا صاحب نے، اور یہ 1 مہینے میں 4-5 لیٹر. یہ صرف اور صرف وکٹیمائزیشن ہی ہے. سب سے پہلے اس نے مرزا بشیر ہمارے ایک آفیسر تھے گریڈ 17 کے، اس کو اس نے اغوا کیا، اغوا کر کے جانوروں کے کمرے میں بند کر دیا. ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے چودھری کرامت علی صاحب جی، انہوں نے SSP گجرانوالہ کو اس کے خلاف لکھا کہ اس کی فوری طور پر FIR درج کی جائے، مگر یہ بندہ اتنا باصر ہے کہ اس نے FIR درج نہیں ہونے دی. اس کے بعد اس نے ہمارے ایک اور آفیسر ہیں گریڈ 18 کے تشکیل رضا خان صاحب جی، دفتری اوقات میں اس رانا اقبال نے اس کے کمرے میں جا کر اس کی کمپنی پر پستول رکھ دیا جی، اور اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. اس بندے نے اسی وقت جو ہمارے آفس کا سٹاف موجود تھا 15 پر کال کی گئی، جب پولیس آئی ہے رانا صاحب دفتر سے بھاگ گئے ہیں، اور دوسرے دن اپنے ہاتھ سے لکھ کر صلح نامہ اس کو مجبور کیا کہ تم یہاں پر سائن کرو، اگر سائن نہیں کرو گے میں تمہیں کسی سے گولی مروا دوں گا. اس کے بعد اس بندے نے ہمارے ریاض کھوکھر صاحب یہ میرے پاس موجود ہیں، اس بندے کے ساتھ دفتری اوقات میں گتھم گتھا ہوا ہے، اس کو گالی گلوچ نکالی ہے. حالانکہ ان کے جو یونین کے مطالبات تھے وہ انتہائی جائز تھے، مگر رانا صاحب اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پر ان کے متحد کام کرتے ہیں، کس طرح ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، کس طرح ان لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور کس طریقے سے ذہنی تشدد کرنے کے بعد ان لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی بازی ہار جائیں. میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹر بننے سے قبل اس نے گورنمنٹ ریکلیمیشن فارم چکنوالی پر مرزا محمد بشیر اسسٹنٹ لینڈ ریکلیمیشن آفیسر گریڈ 17 کو نہ صرف مارا پیٹا بلکہ اسلحے کے زور پہ اغوا کر کے جانوروں کے کمرے میں بند کر دیا. اس حوالے سے اس وقت کے ڈائریکٹر اراضی بحالیات چودھری کرامت علی نے SSP گجرانوالہ کو 16 ستمبر 1996 میں سرکاری خط لکھا کہ اسسٹنٹ لینڈ آفیسر محمد اقبال نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر مرزا شبیر سے چارج لینے کی کوشش کی اور مرزا بشیر کو غلیظ گالیاں دی گئیں اور 11 ستمبر کو اغوا کر لیا گیا. علی پور چٹھا کے SHO نے پرچہ درج نہ کیا، جبکہ DSP وزیر آباد بھی رانا اقبال کے خلاف کارروائی نہ کر سکے. اسی طرح 2006 میں تشکیل الرضا خان جو کہ لینڈ ریکلیمیشن آفیسر گریڈ 18 کے افسر ہیں، ان کے کمرے میں جا کر اس کو گالیاں دی اور پستول نکال کر ان کی کن پٹی پر رکھ کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی. تشکیل الرضا خان نے SHO مصطفیٰ بال لاہور کو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی کہ رانا اقبال سرکاری گاڑی LXA 216 پوٹھوار جیپ میں آیا اور زود کوب کر کے چلا گیا اور وجہ انات صرف پروموشن کیس تھا. ہمارے ساتھ تشکیل رضا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تشکیل رضا صاحب آپ گریڈ 18 کے آفیسر ہیں، آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ نے باقاعدہ طور پر اس کی درخواست بھی تھانہ مصطفیٰ آباد میں دی، آپ بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں اسکیل میں تھا، میں نے پروموشن، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں 18 اسکیل میں 18 اسکیل میں تھا، LRUCC کام کر رہا تھا. جی جی. میں نے جو ہے نا وہ پروموشن کے کیس میں رانا محمد اقبال صاحب کے ساتھ ہم دونوں اس کیس کے لیے کمپیٹنٹ تھے، دونوں اس کے لیے اہل تھے کہ ہم جو ہے نا وہ کریں گے. رانا صاحب نے 13/2/2006 کو میرے کمرے میں LRUCC کے کمرے میں آ کے مجھ سے ان آفیشیل لینگویج یوز کی
اور میرے سر پر کمپٹیٹر کا حملہ تھا جی جی اور میں نے اسی ٹائم یہ سارا واقعہ جو نا مصطفیٰ آباد اور سیگریگیشن اور ڈائریکٹر لینڈ ریکلیمیشن سر کو اسی ٹائم کوڈ کر دیا. جی جی اس کے بعد انہوں نے مجھے زبردستی پھر پستول کا واقعہ کر کے اگر آپ نے پروموشن کے کیس سے باز نہ آئے تو میں جناب آپ کو نہیں دوں گا, آپ کو بہت اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے زبردستی ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے صلح نامہ, جو انہوں نے زبردستی مجھ سے جو ہے نا وہ پستول کے زور پر مجھ سے صلح نامہ کروایا اور میں اس وقت بہت چاہتا تھا اور جو ہے وہ میں ایک شریف آدمی تھا اور میں خاموش ہو گیا تھا. تشکیل رضا صاحب بتائیے گا, آپ خود گریڈ 18 کے افسر ہیں اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ کے محکمے میں مختلف 18 گریڈ کے ایک نہیں 10 افسروں کو مارا گیا, پیٹا گیا, فائرنگ کی گئی, کن پٹیوں پہ پستول رکھے گئے, اتنی گنڈا گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ایز اے آفیسر جو ہے نا, جب میں 80 اسکیل میں یا 20 اسکیل میں ہو جاؤں تو جو کہ میں بڑے اسکیل کی طرف جاؤں تو ہمیں تو جھکنا چاہیے اور اپنے چھوٹے متحدوں اور آفیسرز کو اور اپنے جو رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ایسا میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ میری انہوں نے یہ رانا محمد اقبال نے ACR بھی خراب کر دی ہے اسی سال اور میرے ساتھ ریونج فلنس اور وکٹمائزیشن پروگرام چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بتایا ان کے کسی بھی جو ہے نا ان کی کسی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی نوکری محفوظ ہے اور کوئی بھی بندہ ان کے شخص سے محفوظ نہیں ہے. تشکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا تشکیل الرضا صاحب جو کہ خود گریڈ 18 کے افسر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ رانا اقبال کے متحد کام کرنے والے نہ تو کسی مرد کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی کسی بچی کی عزت محفوظ ہے. تو رانا محمد اقبال نے سرکاری دورے پر سائیوال سے آئے ہوئے ایک افسر خالد محمود چودھری لینڈ ریکلیمیشن آفیسر سائیوال کو مورخہ 22/2/2011 کو اپنے کمرے میں طلب کر کے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, غلیظ گالیاں دیں اور 2 فروری 2010 کو لینڈ ریکلیمیشن آفیسر کی جانب سے ڈائریکٹر کو لیٹر نمبر 99-11-G لکھا گیا کہ رانا اقبال 2 فروری کو صبح 8:30 بجے دفتر آیا اور گالی گلوچ شروع کر دی. سیکٹری اریگیشن کو لیٹر نمبر 30-34-1-G کے تحت رپورٹ بھجوائی گئی, مگر کیا کیا جائے کہ سابق سیکٹری اریگیشن جو کہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہیں اور ان کو اسی لیے یہاں سے تبدیل کیا گیا ہے. اور میرے ساتھ ایک اور آفیسر لائن پہ خالد محمود صاحب, ان سے بات کر دیں. خالد صاحب السلام علیکم. جی ہیلو جی خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے, یہ غنڈہ گردی کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں؟ جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, یہ ایک بہت ہی لاڈلے ہیں رانا محمد اقبال صاحب. جی جی اصل میں جو ہیں وہ دکھتے نہیں ہیں اور اصل میں جو ہیں وہ معلوم نہیں کسی کو ہو پا رہا. تو اتنی انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی ان کی جو ACRs ہیں 5 سال کی خراب ہے, وہی فراڈ کے ذریعے ٹھیک کر دی گئی اور پھر ان کی کرپشن کے باوجود ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا. تو یہ تو ہماری اور قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے اپنا کرپٹ بندہ جو اپنا بٹھا دیا گیا ہے, جس کو نہ کسی سے ہمدردی ہے اور نہ کسی وہ اتنا ظالم اور مطلب اپنا کرپٹ بندہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جناب یہ بھی بتائیے گا, مجھے پتا چلا ہے کہ زبردستی وہ اس ادارے میں کام کرنے والی ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو کام کرتی ہیں, ان کو زبردستی ریسرچ کے بہانے جو ہے کبھی پشاور لے جاتے ہیں, کبھی کسی فارم پہ لے جاتے ہیں. وہ اگر انکار کرتی ہیں تو ان کو سسپینڈ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. اور اس بالکل ایسی بات ہے, یہ بہت جو محکمے میں ہراسمنٹ پھیلائی ہوئی ہے اس نے. یہ چکا والی ہمارا ایک فارم ہے, وہاں اس نے لڑکیاں 2 رکھی ہوئی ہیں اپنے اسٹینو بنا کر, ان کو تو اس نے رون ڈالا ہے. یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. چکا والی کا تو مجھے پتا ہے, اور اسلام آباد بھی ایک لڑکی جو ہے وہ JR ہے, جونیئر ریسرچ آفیسر ہے, اس کو بھی لے کر گیا ہے. بھائی میرے بھائی اس بچی کا نام نہ لیجئے گا, اس لیے کہ وہ تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ جس طرح زیادتی ہو رہی ہے, صرف یہ بتائیے گا کہ کس طرح یہ شخص جو ہے یہ غنڈہ کرتے ہوئے جنسی ہراساں کرتا ہے اور ان بچیوں کو زبردستی لے جاتا ہے.
بس یہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نوکری سے نہ نکال دیں. ظاہر ہے لوگ پیٹ کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں, تو یہ مطلب ایسے کہ میں آپ کو سسپینڈ کر دوں گا, نوکری سے نکال دوں گا, وہ پتہ نہیں کیسے اس کے بیچارے میں مطلب وہ جال میں آ گئی بیچاری وہ مطلب. لیکن یہ جو ہے بہت ہی اس سلسلے میں جو ہے بہت لوز کریکٹر بندہ ہے یہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر تھے. یہ تمام وہ افسران ہیں جو گریڈ 17 اور 18 کے انتہائی ذمہ دار افسران ہیں. ان تمام افسران نے وزیر اعلیٰ حتیٰ کہ ہر سیکرٹری تک یہ بات پہنچائی, لیکن صرف پروٹیکشن سابقہ سیکرٹری اریگیشن جن کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے, جو کہ بدعنوانی اور کرپشن کے کنگ تھے, انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی اور ان کی وجہ سے آج رانا محمد اقبال ڈائریکٹر بن گیا. تو رانا محمد اقبال نے عبداللہ اکاؤنٹنٹ کو مورخہ 21/2/2011 کو اس کے کمرے میں جا کے بدتمیزی کی, سنگین نتائج اور قتل کی دھمکیاں دی, جس پر پورا دفتر سراپا احتجاج بن گیا اور رانا اقبال کے خلاف تھانہ مصطفی آباد میں کارروائی کے لیے تحریری درخواست دے دی گئی, مگر کچھ نہ ہو سکا. پھر رانا اقبال نے مورخہ 19 جولائی 2011 کو اپنے مشیران خاص کے ساتھ مل کر عبداللہ اکاؤنٹنٹ کو انتہائی ذہنی اذیت دی, جس کا عبداللہ نے بیان حلفی اعلیٰ افسران کو بھجوایا. میرے ساتھ ایک اور آفیسر محمد فاروق ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فاروق صاحب, آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں, آپ یہ بتائیے گا رانا محمد اقبال جو کہ ڈائریکٹر ہیں, ان کی زیادتیوں کے حوالے سے بتائیے گا. زیادتیاں کیا کرنی ہے, مجھے تو یہ ذہنی مریض لگتے ہیں. جو سائیکو کیس ہوتا ہے کہ جی پاور کا استعمال کرنا ہے, جی جی, تو میرے ساتھ بھی انہوں نے 3 مئی 2012 کو اپنے آفس میں بلا کے انتہائی بدتمیزی کی, جی جی, اور تھریٹ کیا کہ تمہاری SCR خراب کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کے دیکھے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو کمرے میں مارا ہے تو اپنی عزت بچانے کی خاطر میں کمرے سے باہر آ گیا ان سے, اور برآمدے میں آ کے انہوں نے مجھے پیچھے سے آ کے مارنا شروع کیا. اور اس کے بعد یعنی کافی لوگوں نے دیکھا, یہ تو مطلب بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک اتنا گریڈ 19 کا آفیسر اور ایک سینئر 3 آفیسر آفٹر ہم ایج وائز بھی, اور 25 سال کی میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس آفس کے اندر, کہیں میری ٹرانسفر نہیں ہوئی, اسی آفس میں رہا ہوں. اور اتنی بے دردی سے اس نے گالیاں نکالی اور جو کچھ بھی یہ کر سکتا تھا کیا. میرے بھائی دیکھیں, یہ سارے افسروں کو مارتے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ کرتے ہیں, آپ لوگ اب تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ظاہر آفیسر کیوں نہیں بگاڑ سکتے, مطلب میں نے اس کے خلاف پہلا بندہ تھا جس نے سٹینڈ لیا, اور میں نے ہائر اتھارٹی کو اپنی اپیل کی, جس کے نتیجے میں 3 آفیسرز نے گریڈ 20 کے آفیسرز نے انکوائریاں کی. احمد شیر ڈوگر صاحب نے, ایک چیف انجینئر سرگودا تھے انہوں نے, چیف انجینئر لاہور تھے انہوں نے, احمد شیر ڈوگر صاحب, سید ارجن حسین جعفری صاحب, سید محمود الحسن شاہ صاحب, اور اس میں اس کی جو مین ہینڈلنگ تھی وہ پروو ہوئی. پھر بھی کچھ نہیں ہو میرے کیس میں یہ 7 ماہ کے قریب 6 ماہ سے زیادہ عرصہ تک یہ سسپینڈ رہے. یہ سارا ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے ہماری, یہاں جو پیس آف مائنڈ ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جب ایک ایسی یعنی ہمارے اوپر ایک بلا کی طرح کی چیز بٹھا دی جائے گی تو کیا ہم کام کریں گے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رانا اقبال نے باوقت تعیناتی بطور لینڈ ریکلیمیشن آفیسر حویلی کنال سرکر ملتان میں ملک محمد رمضان اکاؤنٹس کلرک سے 1 لاکھ روپے فراڈ کر کے لے لیے, اور بعد میں رانا محمد اقبال مذکورہ اہلکار کو پیسے دینے سے انکاری ہو گیا. مسمی ملک محمد رمضان اکاؤنٹس کلرک ملتان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. ملک محمد رمضان مرحوم کی بیوہ اور بیٹی در بدر فریاد کرتی رہی, روتی رہی, پیٹتی رہی, چیختی رہی, اور وہ خادم اللہ پنجاب کو پکارتی رہی, لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھرانے کے سربراہ کا قاتل رانا محمد اقبال ہے, لیکن یہ طاقتور شخص جو ہے یہ کسی کی گرفت میں نہیں آیا. اور آج بھی وہ بیوہ, آج بھی وہ بیٹی, وہ پاکستان کی بیٹی, وہ مسلمانوں کی بیٹی اب بھی انصاف کی طلبگار ہے کہ کاش کوئی حکمران ایسا ہو جو ان کو اس شخص سے انصاف دلا سکے, اس شخص کو پھانسی کے کٹہرے پہ لگا سکے جس نے بے شمار زندگیاں جو ہیں وہ خراب کر دی ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑ دیے, عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے, ماؤں کو اپنے بیٹوں سے محروم کر دیا ہے, اولاد کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا ہے. کون ہوگا جو آج اس بات کا حساب لے گا؟
پھر اکاؤنٹس کلرک رمضان نے خود درخواست دی کہ پٹواریوں کی تنخواہ کا 1 لاکھ یہ کہہ کر لیا گیا تھا کہ گاڑی خریدنی ہے، مگر دینے سے انکار کر دیا۔ بیوہ نسیم اختر دعائیاں دیتی رہی، اپلیکیشنیں دیتی رہی، لیکن اس بیوہ کی کسی نے ہی نہیں سنی۔ ایک معصوم بیٹی شازیہ نسیم نے یہ کہا کہ اس کے والد کو ہیڈ کلرک سے ہٹا کر کلرک بنا دیا گیا اور رقم دینے سے انکار کر دیا۔ ذہنی پریشر سے موت واقع ہو گئی، جس کا ذمہ دار رانا اقبال ہے۔ اس کی بیگم نے درخواست دی چیف منسٹر کو کہ اس کے سہاگ کو اجاڑنے کا ذمہ دار بھی رانا اقبال ہے، مگر کوئی کاروائی نہ ہو سکی۔ کاش کہ آسمان پھٹ جائے، کاش کہ آسمان پھٹ جائے، اور یہ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ جو جگہ جگہ جا کر فریاد کر رہی ہیں، جو رو رہی ہیں، جن کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، ان بزرگ ماؤں کے جن کے بیٹوں کی زندگی لے لی گئی ہے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، کون ان کو انصاف دے گا؟ شاید وہ دن بہت قریب آ گیا ہے جب انصاف ملنے والا ہے۔ اور رانا محمد اقبال نے گورنمنٹ ریکلیمیشن فارم 112/15-L میاں چنو میں فصل اٹھانے کے معاملے پر 18 مارچ 1995 کو ملازمین پر تشدد کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ تمام ملازمین سراپا احتجاج بن گئے اور کارروائی کے لیے حکام بالا کو لکھا، مگر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ رانا محمد اقبال نے 25 اپریل 2009 کو ڈائریکٹر لینڈ ریکلیمیشن پنجاب کے اسٹینوگرافر حاجی بشیر بھٹی کو کمرے میں، میرے ساتھ ایک اور آفیسر محمد فیروز لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی فیروز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سب خیال ہے جی، بہت شکریہ فیروز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہمارے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر رانا محمد اقبال نے ایک دہشت پھیلا رکھی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ریٹائر آدمی ہوں جی، مجھے اتنا اس سلسلے میں نہیں پتا۔ میں پہلے تو جاتا رہا ہوں کافی، تو اب میں نے جانا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ فیروز صاحب، جب آپ ڈائریکٹر تھے آپ نے باقاعدہ طور پہ ان کی انکوائری کی تھی، اور انکوائری میں لکھا تھا، آپ نے انکوائری میں ان کے خلاف لکھا تھا کہ یہ مار پیٹ کے عادی ہیں۔ مار پیٹ کے عادی تو نہیں لکھا تھا میں نے تو یہ لکھا تھا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ جی جی، وہ ریکارڈ سے ہر چیز مل سکتی ہے، وہ لیٹر بھی لکھا گیا تھا، وہ آفس سے آپ کو مل جانا ہے، وہ پتہ کر لیتے ہیں۔ فیروز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لائن پر آنے کا۔ میں پھر مزید بتاتا چلوں کہ رانا محمد اقبال نے 2006 میں بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض احمد کھوکھر صدر اریگیشن امپلائیز یونین CBA کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے اور ریاض احمد کھوکھر کو ٹھڈوں سے اور مکوں سے نوازا، اور اس کے بعد غلیظ گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے دفتر سے نکال دیا۔ پھر رانا محمد اقبال نے اظہر جاوید جو کہ گریڈ 17 کے اسسٹنٹ لینڈ ریکلیمیشن آفیسر ہیں، ان کو کئی مرتبہ غلیظ گالیاں دی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ یہ افسر جو کہ انتہائی شریف اور قابل آدمی ہے، تنگ آ کر اپنا تبادلہ انجینئر ریسرچ کے ساتھ کروا چکا ہے، اور رانا اقبال کی جہاں بھی تعیناتی ہوئی وہاں اس نے مبینہ کرپشن کے ساتھ ساتھ غنڈہ گردی کے ریکارڈ قائم کیے، جس کا تمام ریکارڈ دفتر ڈائریکٹر لینڈ ریونیو میں موجود ہے۔ ڈائریکٹر بننے کے بعد رانا اقبال کی کرپشن انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ڈائریکٹر کا دفتر سرکاری دفتر کے بجائے کسی وڈیرے یا بدماش کے ڈیرے کا سما پیدا کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور آفیسر ہیں محمد عثمان، ان سے بات کرتے ہیں۔ عثمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا عثمان صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے دفتر میں رانا اقبال صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر اس بندے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گا۔ آفس میں اس نے آ کے مجھے لیبارٹری میں آ کے خود اس سے آگے گالیاں دے کے مجھے لیبارٹری سے نکال دیا کہ تم دفعہ جو بغیر جس کو بھی بات کرتا ہے کتا کمینہ کہہ کے بات کرتا ہے، بغیرت کہہ کے ماؤں بہنوں کی گالیاں دے کے بلاتا ہے، کسی بندے کو یہ پیار سے نہیں بات کرتا۔ اس نے مجھے، میں ادھر لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، اس نے مجھے آگے مزید گالیاں دی اور مجھے نوکری سے نکال دیا۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے سنا کہ ایک اور عثمان صاحب تھے۔ کس کس کی بات کریں،
کوئی ایک فرد نہیں، اس دفتر میں کام کرنے والے گریڈ 17 کے، گریڈ 18 کے اور چھوٹے گریڈ کے افسران بھی جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں۔ جس شخص کو ماں بہن بیٹی کی عزت کا پاس نہ ہو، جو کہ وہاں پر کام کرنے والی خواتین کو زبردستی جو ہے وہ لاہور سے فارموں کے اوپر لے جائے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ رانا اقبال صاحب خیال کریں، سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کی بہنیں ہوتی ہیں۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو کل یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اسے بھی ذہنی اذیت دے کر مارا جا سکتا ہے۔ اور اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے۔ اور ڈائریکٹر کا دفتر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ کسی وڈیرے کے ڈیرے کا سما پیش کر رہا ہے، جہاں پر ہر روز افسران اور اہلکاران کی عزت تار کی جاتی ہے، انہیں ننگی اور غلیظ گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے غیرت میں آ کر ڈائریکٹر صاحب کو گالیاں نکالنے سے منع کرنے کی جرت کرے تو اس کا انجام محمد فاروق فزیکل کیمسٹ جو کہ گریڈ 18 کے افسر ہیں ان جیسا ہوتا ہے، جنہیں مورخہ 3/5/2012 کو رانا اقبال نے اپنے کمرے میں بلوایا اور آتے ہی غلیظ اور ناقابل بیان گالیاں دینی شروع کر دی۔ جب محمد فاروق نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو رانا اقبال نے اپنی روایتی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں اپنے کمرے سے تشدد کرتے ہوئے باہر برآمدے میں لے آئے۔ اور ناظرین، آپ کو میں جو تفصیلات بتا رہا ہوں، کس کی تفصیلات بتاؤں، کس نے ان کے خلاف درخواست نہیں دی؟ ہم اس حوالے سے آپ کو اور بھی بہت تفصیلات بتائیں گے کہ کس طرح لوگ تنگ ہیں، کتنی وہاں پر کام کرنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس حد تک ان سے تنگ آ چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ کاش وہ اس محکمے میں کام نہ کرتی، اور اگر غلطی سے وہ کام کر رہی ہیں تو کاش ان کو ایسا افسر نصیب نہ ہوتا۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کو میں ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ کم از کم ان جیسے افسروں کو قرار واقعی سزا دے۔ اور ایک شعر پڑھ کر میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لے کر شام تک بیٹھا رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔